सारा दिन घर के कामों में कहाँ गुजरा कुछ खबर ही नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं बराबर में जाकर अपनी अम्मा की खैरियत भी ना पूछ सकी। और फिर जब रात को फारिग हुई तो मुझे अम्मा का ख्याल सताने लगा। सब लोग अपने कमरों में जाके सो चुके थे। मैंने बावर्ची खाना धोया, अपने कमरे में झांका तो फ़ाहद पूरी तरह गेम खेलने में मसरूफ़ था। सुनो फ़ाहद, मैं सारा दिन अम्मा की खैरियत नहीं पूछ सकी, मैं घर जा रही हूँ। मैंने फ़ाहद को आवाज़ दी तो उसने पलट कर भी मेरी तरफ ना देखा। कहने लगा ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। तुम नहीं चलोगे साथ? वो रोज़ाना ही अम्मा की खैरियत पूछने के लिए आया करता था, इसलिए मैंने उससे भी पूछ लिया। मैं जाके क्या करूँगा राबी, आप जाके पूछ आए। उसकी नज़रें मुस्तकिल गेम की स्क्रीन पर ही जमी हुई थी। बिना कुछ कहे मैंने छत की सीढ़ियों का रास्ता तय किया और दीवार फलांग कर अपने घर में उतर गई। जैसे ही मैं अपनी अम्मा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो खुद ब खुद मेरी आंखें भीग चुकी थीं। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सुबह से लेकर रात हो चुकी थी और मैंने अम्मा को नहीं देखा था। जैसे ही कमरे में कदम रखा तो अम्मा को जागते पाया। मुझे देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। राबी, सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, लगता है शौहर का साथ मिलते ही तुम मुझे भूल गई हो। अम्मा की बात पर मेरी आंखों के गोशे नम हो गए। क्या बताती अम्मा को कि मैं शौहर के साथ नहीं बल्कि घर के कामों में मसरूफ़ थी। बस अम्मा, सारा दिन वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मैं अम्मा से किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे उन्हें तकलीफ़ पहुंचती, इसलिए मैंने खाला के रवैये का हरगिज़ भी कोई जिक्र नहीं किया। फ़ाहद नहीं आया? वैसे तो रोज़ आता है, आज कहाँ रह गया? अम्मा ने मेरे पीछे की तरफ झांका, लेकिन वहाँ फ़ाहद मौजूद नहीं था। अम्मा, वो थक गया था इसलिए सो गया है। वैसे भी मैं आ गई हूँ ना आपसे मिलने, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैंने अम्मा के हाथों को थाम के अपने होंठों से लगाया, उनकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगी। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मौजूद है घर में। तुम बताओ क्या खाओगी, क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? अम्मा के अंदाज़े मोहब्बत देखकर मेरा दिल भर आया। वो ऐसे पूछ रही थी जैसे मैं मेहमान हूँ। अम्मा क्या हो गया, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, बस यूं ही आपको देखने के लिए आ गई थी। फिर मैंने अम्मा को अपने हाथों से दवाई खिलाई, सोने के लिए लिटा दिया। अम्मा को बहुत ज़्यादा तन्हाई का एहसास हो रहा था, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, इसलिए वो मुझसे बातें करने लगी। मैंने भी उन्हें तन्हा छोड़ना मुनासिब ना समझा, यहाँ तक कि मुझसे बातें करते करते उन्हें नींद लग गई। फिर अम्मा को सोता छोड़ के जब मैं वापस अपने ससुराल की सीढ़ियाँ उतरने लगी तो सामने खाला कमर पे हाथ रखे खड़ी नजर आई। हम शरीफ लोग हैं राबिया, हमारे घर की औरतें इस तरह आधी रात को छत की दीवारें नहीं फलांगती। बराबर में अम्मा का घर होने का मतलब ये नहीं है कि जब जी चाहा मुंह उठा के चली गई। हमारे घर के कुछ कायदे कानून हैं। रिमशा भी 15 दिन में एक दफ़ा अपनी अम्मा के घर जाती है, और वो भी चंद घंटों के लिए। तुम भी 15 दिन में एक दफ़ा ही जाओगी। खाला की बात सुन के मेरे होश उड़े थे। क्या कह रही हैं खाला? आप जानती हैं अम्मा अकेली रहती हैं, बीमार हैं, मैं उन्हें दवा देने के लिए गई थी। खाला की बात ने मुझे सदमा पहुंचाया था। अगर माँ का इतना ही ख्याल होता ना तो उसे छोड़ के यूं शादी ना करती। माँ का छोड़ो, तुमने तो अपने मरहूम बाप का भी लिहाज नहीं रखा। सारा मोहल्ला थूक रहा है तुम पे। 4 दिन से ज़्यादा अगर शादी निभा लो तो बड़ी बात है, वरना तुम जैसी घाघ नौकरी पेशा औरतें ज़्यादा दिन घर नहीं बसा सकती। आइंदा इस तरह मुंह उठा के गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाला ने मुझे तनबीह की और दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यूं ही भीगती आंखें लिए अपने कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही बिस्तर पर फ़ाहद बैठा था। फ़ाहद, खाला ने मुझे घर जाने के लिए मना कर दिया, प्लीज़ तुम उन्हें समझाओ ना, अम्मा बीमार हैं। मैं फ़ाहद के नज़दीक बैठ गई। आंखों से आंसुओं की झड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं क्या समझाऊं राबिया, घड़ी देखी है तुमने? अपनी अम्मा से मिलने गई थी या वहाँ रहने के लिए चली गई थी? 1 बजने वाला है। मेरी अम्मा को गुस्सा तो आना ही था ना। फ़ाहद के लहजे की सख्ती पे मैं चौंक के उसे देखने लगी। क्या कह रहे हो फ़ाहद? तुमने ही तो कहा था कि तुम भी अम्मा का ख्याल रखोगे, और अब मेरे जाने पे भी तुम्हें एतराज़ हो रहा है। मैं एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि अम्मा नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से रिमशा भाभी कोई झगड़ा खड़ा कर दें। वो 15 दिन में एक दफ़ा जाती हैं, तुम भी अम्मा के सामने 15 दिन में एक दफ़ा चली जाया करना। बाकी मैं तुम्हें चोरी छुपे मिलवाने के लिए ले जाऊँगा, और रोज़ाना फ़ोन कर लिया करो। अगर घर दूर होता
تو کیا تم اتنی رات کو جاتی؟ فہد نے اپنے لہجے کو نرم کرتے میرے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ دیکھو رابی، اماں اس شادی پہ راضی نہیں تھی، میں نے انہیں بہت مشکل سے رضامند کیا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان کا دل جیتو۔ رمشا بھابھی سے 4 ہاتھ آگے بڑھ کے اماں کی خدمت کرو، گھر سنبھالو، پھر دیکھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے خاموشی سے فہد کی بات سنی اور بنا کچھ کہے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دل میں گرہ سی بن گئی تھی۔ وہ جو کافی عرصے سے میری محبت کا دعوے دار تھا، مجھے حاصل کرنے کے لیے دن رات تڑپ رہا تھا، اب وہ مجھ سے کمپرومائز کی امید رکھ کے بیٹھا تھا۔ بدنامی بھی میرے حصے میں آئی۔ اپنی ماں کو چھوڑ کے اس نئے گھر میں ذلیل ہونے کا حق بھی مجھے ہی دیا گیا۔ اسے تو بس بیٹھے بٹھائے اس کی محبت مل گئی اور اس نے پوری طرح مجھے حاصل کر لیا۔ شاید مرد کی محبت کا سفر ایک مقام پہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنے آنسو پونچھتے میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ خود ہی میرے نزدیک آ گیا۔ میری گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہنے لگا، رابی ناراض نہ ہو، بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے، بس اماں کو منانے کے لیے تھوڑے دن صبر کر لینا۔ بے اختیار وہ میرے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا تھا اور میں اس کی قربت کو اس وقت صرف مجبوراً برداشت کر رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ میں محبت کے اس سفر میں اس کے ساتھ ہم قدم نہیں ہوں تو وہ ایک دم ہی غصے میں آ گیا۔ کیوں زندہ لاش کی طرح پڑی ہے رابی؟ پرابلم کیا ہے آخر؟ اس کے لہجے کو محسوس کرتے میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پرابلم یہ ہے فہد کہ تم نے مجھ سے شادی کی یہ کہہ کے کہ تم میرا اور میری ماں کا خیال رکھو گے، لیکن اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا خیال رکھوں اور میری ماں جائے بھاڑ میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں 15 دن میں ایک دفعہ اپنی ماں کی خیریت پوچھنے جاؤں، اور تم نے کہا تھا کہ تم پارٹ ٹائم نوکری کر کے میرا اور میری ماں کا خرچہ اٹھاؤ گے، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اپنی نوکری سے تمہاری تعلیم اور اس گھر کا خرچہ اٹھاؤں۔ میں نے غصے میں سچائی کا آئینہ فہد کو دکھایا تو وہ تل ملا گیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں رابی آپ؟ میں خیال رکھوں گا آپ کا اور آپ کی ماں کا، کچھ عرصہ تو میرا ساتھ دے نا، نوکری مل جائے گی مجھے، پھر دیکھیے گا کیسے سب کچھ بدل جائے گا۔ فی الحال میں بھائی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، اس لیے مجبوری ہے، اماں کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملانا پڑتا ہے۔ اگر اماں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو کہاں جائیں گے ہم؟ فہد کی بات پر میں نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے مجھے اپنے سینے میں سما لیا۔ پلیز رابی، میری خاطر بس کچھ دن، پھر دیکھیے گا میں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، ایک گھر بناؤں گا جہاں آپ کو، آپ کی اماں کو سکون کی زندگی دوں گا۔ مجھے پتہ ہے میری اماں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، بس کچھ دن میری خاطر۔ والہانہ انداز میں مجھے چومتے ہوئے وہ دھیمے دھیمے اپنی سانسیں میرے چہرے پہ چھوڑ رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے بس اسے سنتی رہی، لیکن پھر اس کی بےتاب محبت نے مجھے بھی راضی ہونے پہ مجبور کر دیا۔ وعدہ کرو فہد، مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ بس کچھ دن ہی ہوں گے۔ بالآخر میں اس کے آگے ہارنے لگی۔ پکا، پرومس۔ معصوم چہرہ لیے اپنی انگلیوں سے اپنی گردن کو پکڑتے اس نے وعدہ کیا تو میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے کمپرومائز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ وقت زیادہ طویل نہ ہو۔ میں نے دفتر سے بس 2 ہی دن کی چھٹی لی، اس لیے تیسرے دن مجھے دفتر کے لیے جانا تھا۔ رات کو فہد کی اماں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ صبح 6 بجے اٹھ کے پہلے پورے گھر کا ناشتہ بنانا، صفائی کرنا، اس کے بعد نوکری پہ جانا، کیونکہ رمشا دوپہر کا کام کرے گی اور پھر رات کا کھانا تم آ کے بناؤ گی۔ خالہ کی بات پہ میں صرف سر ہلا کے رہ گئی، لیکن ساری رات فہد کی بےتابیاں برداشت کرنے کے بعد صبح مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ سارے گھر کا ناشتہ بنانا اور نوکری پہ جانا تو ایک انتہائی مشکل کام لگ رہا تھا، لیکن اب زندگی کو اسی ڈگر پہ چلنا تھا، اسی لیے میں نے 6 بجے کے الارم پر اپنی آنکھیں زبردستی کھولیں۔ فہد کی طرف دیکھا جو اب گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے وجود پر کمبل ڈالتے میں نے کمرے سے باہر کا رخ کیا، سارے گھر کی صفائی کی اور پھر سب کا ناشتہ بنا کے ہاٹ پاٹ میں رکھا۔ تیار ہو کے دفتر کے لیے نکلنے لگی تو خالہ اپنے کمرے سے نکل کر آئیں۔ کام ہو گئے ہیں سارے گھر کے؟ ایک گہری نظر انہوں نے پورے گھر پہ ڈالی، پھر صفائی میں کافی ساری کمیاں گنواتے ہوئے کہنے لگیں،
بی بی جلدی جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گھر کو کباڑ خانہ یا کوڑے دان سمجھ لو. آج تو تم جا رہی ہو اسی لیے چلی جاؤ, لیکن کل سے اگر یہ سب کچھ اتنا کچھ چھوڑا تو میں دوبارہ صفائی کرواؤں گی. خالہ نے صوفہ ہٹا کے اس کے پیچھے کی مٹی مجھے دکھاتے مجھے تنبیہ کی اور میں جی اچھا کہہ کے نکل پڑی. فہد نہ سو کے اٹھا تھا نہ میں اسے الوداع کہہ سکی. میں نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ مجھے اسٹاپ تک چھوڑ دے, لیکن وہ گہری نیند میں تھا. کہنے لگا ہمیشہ خود ہی تو جاتی تھیں, اب میں کیوں چھوڑ کے آؤں, آپ چلی جائیں نا, مجھ سے نہیں اٹھا جاتا صبح. اسی لیے تو میں نے ایوننگ میں ایڈمیشن لے رکھا ہے. میری آنکھ 4 بجے کھلے گی. میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس نے اٹھنے سے انکار کیا اور میں تپتے سورج کی شعاعیں برداشت کرتے ہمیشہ کی طرح بس اسٹاپ پہ پہنچ گئی. ساتھ ہی میں نے خود کو سمجھایا کہ فہد ابھی چھوٹا ہے, لاؤبالی ہے, دھیرے دھیرے سمجھدار ہوگا تو اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھ لے گا. لیکن بس اسٹاپ تک پہنچنے میں نے جن نظروں کا سامنا کیا وہ صرف میں جانتی تھی. محلے کے ہر شخص نے مجھے سر سے پاؤں تک گھور کے دیکھا تھا اور ان کی آنکھوں کی چبھن میں شاید ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے حلال نہیں کوئی حرام کام کر دیا ہو. سارا دن دفتر میں کمر توڑنے کے بعد جب میں شام کو گھر پہنچی تو خالہ نے دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے رات کے کھانے کا مینیو بتا دیا اور میں صرف سر ہلا کے رہ گئی. کمرے میں پہنچی تو فہد خود پہ پرفیوم اسپرے کرتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا گنگنا رہا تھا. مجھے دیکھتے ہی کمر سے پکڑ لیا. سارے کمرے میں گول گول گھومتے میری کمر تھامے ڈانس کرنے لگا. کیا کر رہے ہو فہد, چکر آ رہے ہیں مجھے. بڑی مشکل سے میں نے خود کو اسے آزاد کروایا اور بستر پہ گر گئی. رات کو سردی, دن کو گرمی, عجیب موسم چل رہا تھا. طبیعت بھی کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی. میں نے جوتے اتار کے ایک طرف ڈالے, گہرا سانس بھرتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی. کیا یار رابی, آپ کو تو رومانس کرنے کا بھی نہیں پتا. وہ فوراً ہی میرے نزدیک آیا. میں نے مسکرا کے اسے دیکھا. میں نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں, سارا دن دفتر میں بہت کام ہوتا ہے. تم تو ابھی سو کے اٹھے ہو اس لیے فریش ہو. میں نے ایک نارمل سی بات کی تھی جو اس کے دماغ پہ جا کے لگی. وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا. رابی پلیز اب جتانا تو بند کریں نا. میں جانتا ہوں آپ نوکری کرتی ہیں, تھک جاتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بار بار مجھے جتائیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا. وعدہ کیا ہے نا میں نے کہ ڈگری پوری ہوتے ہی نوکری کروں گا. ناراضگی سے جوتے پہنتے اس نے اپنا بیگ اٹھایا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے, جبکہ میرا ہرگز بھی ایسا مطلب نہیں تھا. فہد ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں بس یوں ہی کہہ رہی تھی. میں نے فوراً اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالا تو اس کا رویہ نارمل ہو گیا. رابی پلیز بار بار اپنی نوکری کی بات نہ کیا کریں. مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ نوکری کریں, لیکن آپ کو پتہ ہے نا ہماری مجبوری ہے. ہاں مجھے پتہ ہے, چلو اب جاؤ, دیر ہو رہی ہے. میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کے بال سیٹ کیے تو وہ مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گیا. لیکن چند لمحوں بعد باہر سے آتی خالہ کی آواز نے میرے کان کھڑے کر دیے. فہد نے شاید خالہ سے پیسے مانگے تھے اور وہ اس سے کہہ رہی تھیں اپنی بیوی سے پیسے لے, اب تیرا خرچہ وہ اٹھائے گی, سعد کی کمائی کو میں مزید تجھ پہ نہیں لٹا سکتی. ان دونوں کے درمیان بحث شروع ہو چکی تھی اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا. پھر کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر فہد کا چہرہ نظر آیا. وہ خاموشی سے آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میں نے بنا کچھ کہے پرس میں سے 2000 نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے. تھینک یو کہتے اس نے میرے ماتھے کو چوما اور گھر سے باہر نکل گیا. اور میں سوچنے لگی کہ یہ سب کچھ کب تک اور کیسے چلے گا. میری کمائی میں میں اپنی اماں کی دوائیاں اور گھر کا خرچہ چلاتی تھی. اب یہاں پہ فہد کا خرچہ اٹھا کر اس کی فیسیں بھی بھرنی تھی. فہد کے جانے کے بعد میں نے پھر باورچی خانہ سنبھالا. کمر میں شدید درد کے باوجود میں رات تک کام کرتی رہی اور پھر جب تھک کر کمرے میں آئی تو اماں کا خیال ستایا. دل چاہا کہ دوڑ کے اپنے گھر جاؤں, اماں کو گلے سے لگاؤں, اپنی تھکن بیان کروں, لیکن خالہ کا خیال آتے ہی میں نے جانے کا ارادہ ترک کیا اور اماں کو فون ملایا. دوسری طرف اماں ناراض بیٹھی تھیں. سارا دن گزار کے تمہیں اب وقت ملا ہے, کب سے یاد کر رہی تھی میں تمہیں. اماں بس کیا کروں, گھر کے کام اور نوکری سے ہی فرصت نہیں. بیٹی تم نے نوکری کیوں نہیں چھوڑی ابھی تک؟ اب تمہیں نوکری چھوڑ دینی چاہیے. فہد کو ذمہ دار بناؤ گی تو وہ ذمہ دار بنے گا نا. اماں
مجھے لگتا ہے میں نے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر لیا۔ مجھے لگا تھا کہ فہد آپ کی اور میری حفاظت کرے گا، ہمارا خیال رکھے گا، لیکن وہ ابھی کسی قابل نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ میری زبان پر آیا اور میں نے اماں سے وہ بات کہہ دی جو شاید نہیں کہنا چاہیے تھی، کیونکہ اسی پل فہد کمرے میں داخل ہوا اور اس کی نظروں کی تپش نے مجھے جھلسا کے رکھ دیا۔ اماں میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ میں نے جھٹ فون بند کیا۔ اور کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ سینے پہ ہاتھ لپیٹے وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا فہد۔ میں نے فوراً سے اسے بازوؤں سے پکڑ کے اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے دیکھنے کے بجائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ پچھتا رہی ہیں آپ اپنے فیصلے پہ؟ ایسی بات نہیں ہے فہد، اماں مجھے یاد کر رہی ہیں اور میں ان سے ملنے تک نہیں جا سکتی۔ برابر میں گھر ہے میرا، تکلیف ہو رہی ہے مجھے اس بات کی۔ ہر لڑکی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، سب اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے رخصت ہوتی ہیں۔ میں نے تو بس آپ سے کچھ وقت کی مہلت مانگی ہے اور آپ مجھے اتنی مہلت نہیں دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تو مجھے افسوس ہوا کہ مجھے اماں سے ایسی بات کہنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اچھا معاف کر دو نا۔ میں نے اپنے کان پکڑے تو اس نے جھٹ سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز رابی ایسے تو نہ کریں۔ اس کا موڈ فوراً بدل گیا۔ تم فریش ہو کے آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے فہد کے لیے کھانا لگایا، پھر خود شاور لینے کے لیے واش روم میں گئی تو فہد کے بارے میں سوچتے ہوئے جان بوجھ کے میں نے ساڑی نکال کے پہنی، اپنے گیلے بال کھلے چھوڑے، ہونٹوں پہ سرخ لپسٹک لگا لی۔ میں اس کا موڈ بہتر کرنا چاہتی تھی، اسی لیے پوری طرح تیار ہو کے واش روم سے نکلی تو وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، اس لیے فوراً میرے نزدیک آ کر مجھے اپنی باہوں میں بھرتے اپنی بےتابیاں مجھ پہ لٹانے لگا، اور یہ رات میری زندگی کی خوبصورت ترین رات بن گئی۔ فہد کی محبت پر مجھے ہرگز بھی کوئی شک نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے واقعی میں بہت محبت کرتا ہے، بس شاید یہ عمر کا فرق تھا جس کی وجہ سے ہم دونوں فی الحال اس رشتے میں سروائیو کر رہے تھے۔ دن ایسے ہی تیزی سے گزرنے لگے، نہ خالہ کا رویہ بدلا، نہ میری ذمہ داریوں میں کوئی کمی آئی، اور نہ ہی فہد کے اندر میچیورٹی پیدا ہوئی۔ وہ ابھی تک بچہ ہی تھا جو سارا وقت یا تو سویا رہتا یا پھر یونیورسٹی جا کر واپس آتا تو زبردستی مجھ سے اپنا حق وصول کرتا۔ میری تھکن، میری مجبوریوں کا اسے ابھی تک احساس نہیں ہو سکا تھا، اور میں صرف اس لیے خاموش تھی کہ اس کی ڈگری مکمل ہو اور وہ نوکری شروع کرے تو میں پہلی فرصت میں اپنی نوکری چھوڑ دیتی۔ فی الحال تو میں فہد کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھا رہی تھی، اس کی ضروریات بھی پوری کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنی ماں کی دوائیاں بھی، اور یہ سب کچھ مینج کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا۔ پھر 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ان 3 مہینوں میں نورین نے مجھ سے ڈھنگ سے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ اس گھر میں پوری طرح سے خود کو انجان محسوس کرتی تھی۔ سارا کام کاج کرنے کے باوجود بھی نہ رمشا بھابی کا مزاج میرے ساتھ بہتر تھا اور نہ ہی خالہ کا۔ دھیرے دھیرے فہد کی اماں نے رمشا بھابی کی ذمہ داریاں بھی میرے کندھے پہ ڈال دی تھی۔ وہ خالہ کی پسند سے آئی تھی، اس لیے خالہ نے انہیں بہت زیادہ فیور دیا تھا، اور رمشا بھابی مجھ سے اس لیے نفرت کرتی تھیں کیونکہ فہد کے لیے وہ اپنی بہن کو بیاہ کے لانا چاہتی تھیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب فہد کی ڈگری مکمل ہو گئی۔ 6 مہینے بعد وہ اپنی ڈگری لے کر واپس لوٹا تو سب سے زیادہ میں خوش تھی۔ اس دن میں نے فہد کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں میں آنسو لیے میں نے اس سے کہا، بس اب تم جلدی سے کوئی نوکری تلاش کر لو۔ میرے لیے نوکری کے ساتھ گھر سنبھالنا، اماں کی دوائیاں وغیرہ لینا بہت مشکل ہے۔ تمہاری نوکری کے بعد شاید اس گھر میں مجھے میری جگہ مل جائے۔ فہد کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، میں فوراً نوکری کی تلاش شروع کرتا ہوں۔ پھر فہد نے کافی جگہ انٹرویو دیے۔ 1 مہینہ اسی میں گزر گیا۔ 1 مہینے بعد اسے نوکری ملی، لیکن انٹرنشپ پر، جہاں سے اسے تنخواہ کے نام پہ کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ 3 مہینے فری میں کام کرنا تھا کیونکہ اس کے پاس فی الحال کوئی تجربہ نہیں تھا۔ فہد اتنے کم پیسوں پہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ انٹرنشپ کے بغیر کسی بڑی کمپنی میں نوکری نہیں مل سکتی۔ پھر میرے کہنے پہ ہی اس نے وہ نوکری شروع کی، لیکن 2 ہی دن میں اس کا حال بے حال ہو گیا۔ اسے صبح اٹھنے کی عادت نہیں تھی،
اس لیے سب سے پہلا مشکل مرحلہ صبح اٹھنا تھا۔ 2 دن تو وہ جیسے تیسے اٹھ کے چلا گیا، لیکن تیسری صبح جب میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو انتہائی غصے میں مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ گہری نیند میں تھا، شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ جب اس کی باتیں میری برداشت سے باہر ہوئیں تو میں غصے میں چیخ پڑی، فہد ہوش میں آؤ، 9 بجنے والے ہیں، 9 بجے تمہیں دفتر کے اندر ہونا چاہیے تھا، کب تک یوں ہی بچے بنے رہو گے؟ میرے غصے پہ وہ اٹھ کے بیٹھا، لیکن اس کا مزاج نہیں سنبھلا تھا۔ نہیں جایا جاتا مجھ سے یہ صبح اٹھ کے نوکری پہ، میں نہیں کر سکتا یہ مفت کی انٹرنشپ، کوئی اور کام تلاش کروں گا میں۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جائے گا، اور یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ جس دن کے انتظار میں نے اتنے مہینے گزارے تھے، وہ دن آنے کے بعد بھی میری زندگی میں سکون نہیں آیا تھا۔ فہد، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کوئی شام کی نوکری تو دے نہیں سکتا نا؟ ایوننگ یونیورسٹی کی طرح کیا جاب بھی ایوننگ چاہتے ہو؟ ڈھونڈ لوں گا میں کچھ نہ کچھ۔ اٹھنے سے انکار کرتے وہ سیدھا دوبارہ کمبل کے اندر گھس چکا تھا، اور ساتھ ہی اس نے مجھے تاکید کی کہ اب میں اسے اٹھانے کی غلطی نہ کروں۔ اس کے رویے پر میرے آنسو بہتے چلے گئے۔ پھر خالہ کی آواز پہ آنسو پونچھ کے میں باہر نکلی تو وہ غصے میں آگ بگولا بیٹھی تھی۔ سارا وقت کمرے میں ہی رہو گی کیا؟ ناشتے کا وقت نکل رہا ہے، تمہیں کچھ ہوش بھی ہوتا ہے؟ خالہ، آپ سمجھائیں فہد کو، کب سے میں اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نوکری پہ جانا ہے، لیکن وہ تو اٹھ ہی نہیں رہا۔ میں نے پریشانی سے خالہ سے شکایت کی تو وہ طنزیہ سا مسکرا کے مجھے دیکھنے لگی۔ اگر وہ میری بات سننے والا ہوتا نا تو آج تم اس گھر کی بہو نہ بنی بیٹھی ہوتی۔ شادی کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایک لا ابالی بچہ ہے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد میں نے اور سعد نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا۔ اب تم دیکھو کیا اور کیسے کرنا ہے۔ ہم سے اس کی شکایت نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ تم نے سب کچھ جانتے بوجھتے اس سے شادی کی ہے۔ تمہیں تو بیٹھے بٹھائے جوان لڑکا مل گیا، اس وقت خیال نہیں تھا کہ وہ بھی چھوٹا ہے، نادان ہے۔ خالہ نے فہد کو سمجھانے کے بجائے الٹا مجھ پر تانوں کے تیر چھوڑ دیے۔ انہیں موقع مل گیا تھا دوبارہ وہی پرانی باتیں کریدنے کا۔ خالہ، وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں رہا، ڈگری پوری ہو چکی ہے اس کی۔ آپ نے کبھی اسے جلدی اٹھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی، اب میرے لاکھ کہنے پہ بھی وہ آنکھ نہیں کھول پاتا۔ میں نے خالہ کو سمجھانا چاہا کہ انہیں فہد سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ تو غصے میں مجھ ہی پہ چیخنے چلانے لگی، اور میں نے تنگ آ کر باورچی خانے کا رخ کیا۔ جیسے تیسے ناشتہ بنایا، دفتر سے چھٹی کر کے باقی کے کام نمٹائے۔ دوپہر کے وقت فہد اٹھا تو مجھے گھر پہ دیکھ کے حیرت سے پوچھنے لگا، آپ دفتر نہیں گئی آج؟ میرا دل چاہا میں اس کا منہ نوچ لوں۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے فہد کہ تم نوکری پر کیوں نہیں گئے آج؟ میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یار، صحیح نہیں ہے وہ نوکری، بہت کام کرواتے ہیں، پیسے بھی نہیں دے رہے، اوپر سے باس بھی بہت کھڑوس ہے، ایسے حکم دیتا ہے جیسے میں ملازم ہوں اس کا۔ بالکل نارمل لہجے میں کہتے وہ پاؤں پھیلا کر میرے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ملازم ہی ہو تم اس کے، جو تنخواہ دیتا ہے نا وہ کام بھی کرواتا ہے، اور جب تک تمہیں تجربہ نہیں ملتا تمہیں مفت میں ہی کام کرنا ہوگا۔ تم کوئی انوکھے نہیں ہو جو انٹرنشپ کرو گے، ہر فریش کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ میں اسے سمجھانے کی نیت سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پلیز فہد، بہت مشکل سے میں نے یہ وقت گزارا ہے، تمہاری ڈگری پوری ہونے کا انتظار کیا ہے، اب تم یوں سب کچھ برباد نہ کرو۔ انٹرنشپ پوری ہوتے ہی تمہیں بہت اچھی نوکری مل جائے گی۔ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رابی، میں نوکری نہیں کر سکتا، مجھے بزنس کرنا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑتے اس نے ایسی بات کہی کہ میں چونک اٹھی۔ رابی، مجھے آپ کی مدد چاہیے، ایک بار بس بزنس شروع ہو جائے تو پھر دیکھیے گا سب بدل جائے گا۔ میں کیا کر سکتی ہوں فہد؟ میں نے حیرت سے فہد کو دیکھا۔ مجھے پیسے چاہیے ہوں گے بزنس کے لیے رابی، آپ میری بیوی ہیں، آپ ہی تو میری مدد کریں گی۔ میرے کندھے پہ سر ٹکاتے اس نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میرے پاس بھلا کیا ہے؟ تم جانتے ہو میں سالوں سے نوکری کر رہی ہوں، اور کتنی مجبوری میں کر رہی ہوں تمہیں یہ بھی پتا ہے۔ رابی، آپ اپنا گھر بیچ دینا، اس سے جو پیسے آئیں گے میں بزنس شروع کر دوں گا، اور پھر جیسے ہی منافع آئے گا میں نیا گھر خرید کر آپ کو واپس کر دوں گا، آئی پرومس۔
फहद की बात पर मेरे वजूद में करंट दौड़ा था। पागल हो गए हो फहद, वो मेरी माँ का घर है, अम्मा वहाँ रहती हैं। मैं एकदम ही उठ के खड़ी हो गई। फहद ने फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के बिठाया। राबी, इमोशनल ना हो, सोचें तो ज़रा, अगर कारोबार चल पड़ा तो हम सारी ज़िंदगी ऐश करेंगे। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था। और अम्मा, अम्मा कहाँ जाएंगी? मैंने गुस्से से फहद को देखा तो कहने लगा, अम्मा को मैं किराए के घर में शिफ्ट करवा दूंगा, बस कुछ अरसे की ही तो बात है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं फहद की इस बात पे उसकी जान लूं या उसके मुंह पे तमाचा दे मारूं, मगर उसकी अगली बात ने तो मेरे सर पर आसमान ही गिरा दिया। राबी, मैंने एस्टेट एजेंट से बात कर ली है, 60 लाख रुपए में आपका घर फरोख्त हो रहा है। मैंने पार्टी भी देख ली है, बस आप मुझ पे भरोसा कर लें। मेरी आंखों में झांकते हुए उसने मेरी सांसें छीन ली थी।